लीज़ा का मूड सख्त ऑफ था क्योंकि इतने दिनों से वो इस हवेली में ही मौजूद थी। बाहर जाना तो दूर, इस हादसे के बाद तो आज़म ने इसके घर से के सहन में निकलना तक बंद कर दिया था, कहीं तेज़ धूप में इसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। इसकी ये फ़िक्रमंदी ने जहाँ लीज़ा को एक पूरी रात इसके बारे में सोचने में मजबूर कर दिया, वहीं अब इस कैद से इससे घुटन हो रही थी। लीज़ा उठकर कमरे से बाहर जाने लगी, जब बाहर से आती रूप इससे बुरी तरह से टकराई। इतने दिनों से इसका एक आसरा रूप ही तो थी, जिसके साथ वक्त गुजारकर अब लीज़ा को बहुत अच्छी लगने लगी थी। चौधराइन जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। क्यों, कोई ख़ास बात है? लीज़ा ने बेज़ारी से पूछा। हाँ, आपको पता है गाँव में मेला लगा है। रूप की बात पर लीज़ा के माथे पर बल आए। ये मेला क्या होता है? मेला समझ लें एक तरह का फेयर है, जिसमें तरह तरह के स्टॉल लगते हैं और बहुत से झूले होते हैं और तरह तरह के खाने की चीज़ें और लोग और बहुत सारी रौनक। रूप ने काफ़ी पुरजोशी से बताया। तो मुझे क्यों बता रही हूँ ये सब? मैं क्या करूँ? आपको इसलिए बता रही हूँ, क्यों ना मैं और आप मेला देखना चलें। एक तंजिया मुस्कुराहट लीज़ा के होठों पर आई। हाँ, जैसे असम जाने देखना। अरे यही तो बात है चौधराइन जी, आप खिड़की तो खोल कर देखिए, आसमान पर इतने प्यारे बादल छाए हैं, ज़रा सी धूप नहीं है। ये बात जानकर लीज़ा के चेहरे पर भी दिलचस्पी आई। हाँ, वो घूमना चाहती थी, मज़े करना चाहती थी। आप ना जाएं और चौधरी जी से बहुत ज़्यादा प्यार से पूछे देखना, वो मान जाएंगे। रूप की बात पर लीज़ा मुस्कुराई और इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। ढूंढने के बाद इसे अज़म हॉल में आता दिखाई दिया तो दोनों इसकी जानिब चल दी। अज़म लीज़ा के पुकारने पर अज़म रुका और सवालिया नज़रों से इसे देखा। वो ज़रा जल्दी में लग रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है, लीज़ा की बात रूप ने उर्दू में दोहराई। तो अज़म सीने पर हाथ बांध कर खड़ा हो गया, जिसका साफ मतलब था, कहो क्या कहना है। रूप बता रही थी, गाँव में मेला लगा है, मुझे वो देखने जाना है। लीज़ा की फरमाइश पर अज़म ने आंखें छोटी करके रूप को देखा। नहीं। अज़म एक लफ्ज़ी जवाब दिया और वहाँ से जाना चाहा, लेकिन लीज़ा फ़ौरन इसके सामने हुई। लेकिन अज़म, बाहर धूप भी नहीं है तो मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी हवेली में बैठकर बोर हो चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर चाहो तो तुम भी साथ चल सकते हो। लीज़ा की हड़बड़ी में कही बात रूप ने दोहराई तो अज़म ने ज़रा सख्ती से इन्हें देखा। नहीं गज़ल। लीज़ा जानती थी कि अज़म इसे गज़ल तभी बुलाता है जब वो सीरियस मूड में हो। लीज़ा बाहर जाने के लिए इतनी बेचैन थी कि बगैर सोचे समझे आगे बढ़ी और अज़म के हाथ अपने हाथों में थाम कर अपना सर ऊपर करते हुए इसे देखा। प्लीज़ अज़म, जाने तो, मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़। लीज़ा ने इतनी चाहत से कहा कि अज़म इनकार के काबिल ही नहीं रहा। इसने बेबसी से गुलाम की जानिब देखा। मैं नहीं जा सकता, मुझे ज़रूरी काम है। लेकिन तुम चंद आदमियों को लेकर इनके साथ जाओगे। साई की तरह इनके साथ रहना मेरी बीवी पर किसी गलत निगाह में बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर धूप निकले तो फ़ौरन से गाड़ी में बिठाकर वापस ले आओगे। गुलाम ने इस बात में सर हिलाया तो अज़म लीज़ा की जानिब मुड़ा। ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन गुलाम के साथ रहना और चादर ओढ़ कर जाना। अज़म रूप ने यह बात लीज़ा को बताई तो लीज़ा खुशी से चहकती अज़म के गले लग गई और अपने होंठ इसके गाल पर रखे। थैंक यू सो मच। लीज़ा की इस हरकत पर अज़म की आंखों में हरारत उतरी और इसे खुद से दूर करके अज़म इसके कान के पास झुका। तनहा होता तो तुम्हारी इस हरकत की कीमत बहुत भारी होनी थी मेरी विलायती चूज़ी। अपना ख्याल रखना, इतना कहकर अज़म वहाँ से चला गया और लीज़ा मुस्कुराते हुए रूप के साथ कमरे में चली गई। अज़म की बात पर अमल करते हुए रूप ने इसे चादर दी और लीज़ा ने बाखुशी चादर ओढ़ ली थी। जब तक वो बाहर जा रही थी, इसे हर बात मंजूर थी। वो दोनों खुशी से चहकती हुई इस गाड़ी के पास आई, जिसके बाहर गुलाम खड़ा इनका इंतज़ार कर रहा था। इनके गाड़ी में बैठते ही गुलाम और ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर आ गया और एक गाड़ी इनके आगे और जबकि दूसरी इनके पीछे चलने लगी। इतने लोग हमारे साथ क्यों आ रहे हैं? ये आपके गार्ड हैं चौधराइन जी, आखिरकार गाँव के सरदार की बीवी हैं। आपकी हिफाजत से बढ़कर इनके लिए कुछ नहीं। रूप की बात पर लीज़ा की आंखें हैरत से इसे देखने लगी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो लोग मेले में पहुंच गए और वहाँ की चकाचौंध देखकर लीज़ा की आंखें हैरत से फैल गईं। वो खुशगवार मूड में रूप का हाथ थामकर मेले की जानिब बढ़ने लगी तो गुलाम ने आदमियों को वहाँ रुकने का इशारा किया और खुद इन दोनों के पीछे चलने लगा। तो क्या क्या ट्राई करेंगी आप? रूप के सवाल पर लीज़ा ने मुस्कुराकर इसे देखा। मुझे इस राइड पर बैठना है। लीज़ा ने वहाँ चलती किश्ती नुमा झूले की जानिब इशारा करते हुए कहा। नहीं, आप इस पर नहीं बैठेंगी। एक तो ये सेफ़ नहीं है, दूसरा इस पर बहुत से आदमी मौजूद हैं। गुलाम के उर्दू में कहने पर लीज़ा ने सवालिया नज़रों से इसे देखा तो रूप ने इसकी कही बात इंग्लिश में बताई। और बाकी राइड्स का क्या? रूप ने लीज़ा की बात उर्दू में दोहराई तो गुलाम ने मुस्कुराकर रूप को देखा। आप किसी भी झूले पर नहीं बैठ रही। रूप के बताने पर लीज़ा ने दांत खिचखिचाए और रूप का हाथ थामकर इसे एक जानिब लेके चलो कुछ खाते हैं। लीज़ा कहने पर रूप मुस्कुराई। आए, आपको पाकिस्तानी सबसे ख़ास चीज़ खिलाती हूँ। इतना कहकर इसे गोलगप्पे के स्टॉल पर ले आई। मुझे नहीं लगता चौधराइन जी को ये खाने चाहिए, इन्हें इतने तीखे खाने खाने की आदत नहीं है। गुलाम ने रूप से कहा तो रूप ने गहरा सांस लिया और लीज़ा के कान के पास झुककर इसे गुलाम की कही बात बताई। मुझे नहीं लगता ये बंदा हमें मज़े करने देगा, हर दूसरी चीज़ से तो मना कर रहा है।
روپ کی بات پر لیزا نے منہ بنا کر غلام کو دیکھا، پھر ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی۔ کیا یہ اسپائسی ہوتے ہیں؟ لیزا نے گول گپوں کی جانب اشارہ کر کے پوچھا تو روپ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیزا نے وہاں پڑی گول گپوں کی پلیٹ میں سے ایک اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ مرچی نے فوراً اپنا اثر دکھایا، لیزا کی چھوٹی سی ناک لال ہو گئی اور بری طرح سے کھانسنے لگی۔ او گاڈ واٹر! غلام نے پریشانی سے لیزا کی جانب دیکھا جو کھانستے ہوئے کہہ رہی تھی اور جلدی سے پانی لینے چلا گیا۔ لیزا نے فوراً روپ کا ہاتھ پکڑا اور بھاگ کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ گول گپوں کے اسٹال سے کافی دور بھاگنے کے بعد لیزا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہکہا لگا کر ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر روپ بھی ہنس دی۔ اب کھل کر انجوائے کرتے ہیں، لیزا نے آنکھ دبا کر کہا۔ کیا کریں سب سے پہلے؟ روپ کے سوال پر لیزا کو اس مرچی کا خیال آیا جو اس نے گول گپوں کی صورت میں کھائی تھی۔ سب سے پہلے کچھ پیتے ہیں، روپ نے ہاں میں سر ہلایا اور لیزا کو جوس کے اسٹال پر لے آئی۔ تازہ پھلوں کا جوس پینے کے بعد دونوں کا بھاگنے کی وجہ سے پھولا ہوا سانس برقرار ہوا۔ باجی پیسے؟ اسٹال والے کی بات پر روپ نے پریشانی سے لیزا کی جانب دیکھا۔ پیسے ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس کیوں ہوں گے؟ اعظم نے تو اس مقصد کے لیے غلام کو بھیجا تھا، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں کیا؟ لیزا نے واپس اسی سے سوال کیا۔ ابھی آپ کے شوہر نے سیلری نہیں دی مجھے، میرے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ روپ کی بات پر لیزا نے اپنا سر تھام لیا، پھر کچھ یاد آنے پر ایک مسکان کے ساتھ اس جوس والے کو دیکھا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ لیزا کے انگلش میں دکاندار پریشان ہوا تو روپ نے اردو میں بات دہرا کر اس کے لیے آسانی پیدا کی۔ میں اعظم کی بیوی ہوں تم لوگ کی چوہدری کی، اور تم مجھ سے پیسے لوگے۔ روپ نے مسکرا کر لیزا کی بات اردو میں دہرائی تو آدمی اضطراب میں آ گیا اور انکار میں سر ہلایا۔ آپ سے کیسے پیسے لے سکتا ہوں چودھرائن جی؟ ہاں آپ کچھ بھی لے سکتی ہیں پیسوں کے بغیر، روپ نے مسکراتے ہوئے یہ بات لیزا کو بتائی تو وہ مسکرا دی۔ اس کے بعد لیزا نے اعظم کا نام استعمال کر کے پورا میلہ فری میں انجوائے کیا۔ جو اس کے دل میں آیا وہ کھایا، جس چولہے پر دل کیا وہ بیٹھی۔ پھر اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی جو ہاتھوں پر مہندی کے ڈیزائن والے چھاپے لگا رہی تھی، تو مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کر دیا۔ اپنے نازک سے سفید ہاتھ پر وہ ڈیزائن دیکھ کر لیزا مسکرا دی۔ بہت پیاری لگی ہے چودھرائن جی، اب آپ اپنی پیاری سی کلائیوں میں بھی کچھ پہنتے ہیں۔ اتنا کہہ کر روپ اسے چوڑیوں کے اسٹال پر لے گئی اور اسے پیاری پیاری چوڑیاں دلوائی۔ لیزا حیران ہو گئی کہ کیسے اعظم کے نام پر اسے سب کچھ فری میں مل رہا تھا۔ چوڑیوں کے اسٹال سے دونوں ایک طرف جانے لگی تو نگاہ غلام پر پڑی جو پریشان سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ دونوں فوراً اس کے دوسری جانب پلٹی اور دوڑ لگا کر دوسری سائڈ پر آ گئی۔ اچھا مزہ سکھایا اسے، زیادہ ہی ہوشیار بن رہا تھا، روپ نے ہنستے ہوئے کہا تو لیزا مزید ہنس دی۔ غلام کے حال پر دونوں ہی ہنستی ہوئی بے حال ہو رہی تھی۔ کچھ دور آنے پر اچانک ہی لیزا کی نگاہ اعظم پر پڑی جو گاڑی کے پاس کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ روپ نے لیزا کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو گھبرا گئی، لیکن جب نظر اعظم کے پیچھے غصے سے پاگل ہوتے غلام پر پڑی تو روپ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ لیزا خوشی سے چہکتے ہوئے اعظم کے پاس گئی۔ اعظم تمہیں پتہ ہے آج میں نے کتنا؟ ایک زوردار تھپڑ کی آواز پر لیزا کے الفاظ اس کے منہ میں اٹک گئے اور وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے حیرت سے اعظم کو دیکھنے لگی جس نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ میں نے تمہیں غلام کے ساتھ رہنے کا کہا تھا اور تم بجائے میری بات ماننے کے اسے بیوقوف بنا کر چلی گئی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسا کرنے کی؟ اعظم کے غصے سے چلانے پر روپ سہم کر بری طرح سے کانپنے لگی۔ اس میں تو اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ لیزا کو اعظم کی بات انگلش میں بتا دیتی، لیکن اس کی یہ مشکل غلام نے آسان کر دی، جس نے اعظم کی وہی بات لیزا کو انتہائی اچھی انگلش میں بتائی۔ میں نے تمہیں آزادی دی کیونکہ تمہارا حق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ اعظم کے ایسا کہنے پر غلام نے پھر سے یہ بات انگلش میں بتا دی۔ لیزا بس اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے سر جھکائے کھڑی تھی۔ امید کرتا ہوں آئندہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ اتنا کہہ کر اعظم نے غلام کی جانب دیکھا جس نے یہ بات لیزا کو کہی تو اعظم نے لیزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھانا چاہا، لیکن لیزا نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ بچپن سے میں نے وہ کیا جو میرے دل میں آیا، بنا کسی روک ٹوک کے وہاں گئی جہاں میرا دل کیا۔ کبھی اپنے ڈیڈ سے بھی اجازت نہیں رہی اور نہ ہی آج تک انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ لیزا کی آواز پر اعظم رکا اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ غلام نے لیزا کی بات اردو میں دہرا دی۔ آج تک کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اتنا کہہ کر لیزا اعظم کے پاس آئی اور اپنی نم ہوتی شاید رنگ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم نے اس دن پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا، لیکن آج تک میں نے اس بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہا کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا تھا کہ میں وہ تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی، اپنی خود غرضی کی وجہ سے وہ تھپڑ میں ڈیزرو کرتی تھی، لیکن یہ لیزا نے اپنے گال کی جانب اشارہ کیا جس پر اعظم کے بھاری ہاتھ کا نشان موجود تھا۔ غلام نے آہستہ سے اس کی بات اردو میں دہرائی، یہ میں ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ نہیں کرتی تھی، یہ بات کہتے ہوئے کتنے ہی آنسو لیزا کی آنکھوں سے بہے تھے۔ لیکن اگر تمہیں مجھے مار کر مردانہ غرور کو تسکین ملتی ہے تو مارو مجھے، مارو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کمزور پر ہاتھ اٹھا کر اپنے آپ کو طاقتور اور سربراہ سمجھنے والا مرد میری نظر میں مرد ہی کہلانے کے قابل نہیں۔
لیزا نے اسے نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا اور اعظم غلام کی اردو میں دہرائی ہر بات خاموشی سے وہاں کھڑا سن رہا تھا۔ تم اس مقام کے قابل ہی نہیں جو میں تمہیں دے رہی تھی، جو میں تمہیں سمجھ رہی تھی تم اس کے قابل نہیں، تم ویسے ہی ہو جیسا میری ماں نے کہا تھا، بے حس اور مردانگی کا غرور رکھنے والے۔ لیزا نے اس کے چوڑے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا جبکہ آنسو مسلسل گال پر آ رہے تھے۔ آئی ہیٹ یو اعظم چودھری، آئی ہیٹ یو، اتنا کہہ کر لیزا روتے ہوئے وہاں گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ اعظم کتنی ہی دیر سکتے کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ غلام بس اعظم کے چہرے پر اس سنجیدگی کو دیکھ رہا تھا اور روپ اعظم کے غصے سے سہمی سائڈ پر کھڑی کانپ رہی تھی۔ اعظم کی نظر روپ اور غلام پر پڑی تو اسے فوراً اپنے غصے کی شدت کا احساس ہوا۔ وہ غصے میں بہت کچھ غلط کر چکا تھا، اس نے لیزا کا گال پر تپڑ نہیں بلکہ شخصیت کو مارا تھا۔ ایک بات کہوں گی چودھری جی، روپ کی ہمت کر کے کہنے پر اعظم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ نے ابھی تک انہیں بدلنے میں جو محنت کی تھی وہ بس اس ایک تھپڑ کی وجہ سے آپ ضائع کر چکے ہیں۔ روپ کی بات پر اعظم نے ضبط سے آنکھیں موندی اور خاموشی سے لیزا کے ساتھ کار میں بیٹھ گیا۔ پورا راستہ وہ لیزا کے رونے کی آواز سنتا رہا لیکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں کی۔ گھر واپس پہنچتے ہی لیزا کمرے میں چلی گئی تو اعظم بھی ہمت کرتا اس کے پیچھے آیا۔ نظر لیزا پر پڑی جو بیڈ پر الٹا لیٹے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ اعظم نے اس کے پاس آ کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا جسے لیزا نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ لیو می الون، لیزا غصے سے چلائی لیکن اعظم نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے کندھوں سے پکڑ کر سیدھا کیا اور سنجیدگی سے اس کے گال کو دیکھنے لگا جو اس کے تھپڑ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا۔ اعظم نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تو لیزا فوراً اس سے دور ہو گئی۔ ڈونٹ ٹچ می، لیزا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اعظم نے اسے اپنے قریب کھینچا اور اپنے ہونٹ نرمی سے اس کے گال پر رکھے۔ لیزا نے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہا لیکن اعظم اسے اپنی مضبوط گرفت میں جکڑے اس کے گال پر موجود اپنی انگلی کے ہر نشان کو نرمی سے چومنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر لیزا کی آنکھوں میں مزید روانی سے بہنے لگیں۔ آئی ول نیور forgive you for this، نیور گال کے بعد اعظم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھے، پھر اس کے دوسرے گال کو چومتا ہوا اس کے ہونٹوں تک آیا اور پھر انتہائی نرمی اور محبت سے اس کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی محبت اور اتنی نرمی تھی لیکن لیزا بھی اپنے آنسو بلائے بنا کسی مزاحمت کے اس کی گرفت میں بیٹھی رہی۔ ہو سکے تو اپنے چودھری کو معاف کر دینا میرے ولایتی چوزی، جانتا ہوں جو کیا بہت غلط تھا لیکن جذبات میں بہہ گیا تھا۔ اعظم نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سرگوشی کی تو لیزا کی آنکھیں پھر سے بہنے لگیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کیا حالت ہوئی میری جب غلام نے مجھے فون کر کے بتایا کہ تم کیسے اسے چکما دے کر بھاگ گئی اور پھر اسے کہیں نہیں ملی۔ مجھے لگا کسی نے میرا سینہ چیر کر میرا دل نکال لیا ہو۔ اعظم ہلکی آواز میں اپنا دکھ کھول کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا اور وہ سب سے بے نیازی کے سینے سے لگی آنسو بہانے میں مصروف تھی جس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ اپنا سب کچھ کھو کر جینا سیکھا ہے میں نے غزل چودھری، لیکن تمہیں نہیں کھو سکتا۔ اس خیال پر ہی اعظم کی پکڑ اس پر مضبوط ہوئی۔ نہیں جانتا کہ تمہارے میرے لیے کیا جذبات ہیں غزل، بس اتنا جانتا ہوں کہ اب یہ جذبات اور تم میرا سب کچھ ہو۔ اتنا کہہ کر اعظم نے اس کا چہرہ دیکھا تو مسکرا دیا کیونکہ وہ اس کے سینے سے لگی سو چکی تھی جبکہ چند آنسو ابھی بھی پلکوں پر ٹکے تھے۔ اس تھپڑ کا حساب ضرور چکاؤں گا، تمہاری ناراضگی سر آنکھوں پر میری جان، میں تمہیں منا کر ہی دم لوں گا۔ اتنا کہہ کر اعظم نے اسے خود میں بھینچا اور سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس کی دوری کے خیال پر تب سے بے چین ہونے والا دل اب اس کے قرب پر سکون حاصل کر گیا تھا۔ چودھرائن جی ضد مت کریں، پلیز کچھ کھا لیں، روپ نے لیزا سے کہا جو صبح سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ نہ تو اس نے کل رات سے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی کسی سے بات کی تھی۔ پلیز ایک گلاس دودھ ہی پی لیں، روپ نے دودھ کا گلاس لیزا کی جانب بڑھواتے ہوئے کہا لیکن لیزا نے ہاتھ مار کر اس گلاس کو پھینک دیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اعظم نے جب زمین پر ٹوٹا ہوا گلاس اور بکھرا دودھ دیکھا تو گہرا سانس لے کر اس کی جانب آیا۔ آپ جائیں استانے جی، میں دیکھ لوں گا انہیں، روپ اعظم کا حکم مانتی دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ اعظم لیزا کے پاس آیا اور اس کے سامنے پڑے پراٹھے کا نوالا بنا کر لیزا کے سامنے کیا۔ لیزا اپنا منہ موڑ گئی۔ ناراضگی مجھ سے ہے، کھانے سے تو نہیں، کم از کم کچھ کھا کر ناراض ہونے کی طاقت تو پیدا کر لو خود میں، اعظم نے بہت زیادہ نرمی سے کہا لیکن لیزا نے اس کی جانب دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ اعظم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو نظر اپنی انگلیوں کے نشان پر پڑی جو ابھی بھی وہاں قائم تھا۔ اعظم کا دل کیا اپنا وہ ہاتھ توڑ دے جس نے اس کی ولایتی چوزی کو تکلیف پہنچائی تھی۔ جانتا ہوں کہ میرے عمل نے اس نازک چہرے سے زیادہ اس دل کو چھلنی کیا ہے لیکن دیکھنا اس دل کو پھر سے جوڑ کر رہوں گا میں۔ اعظم نے اس کے گال کو نرمی سے چھونا چاہا تو لیزا نے فوراً اپنا چہرہ اس کی پہنچ سے دور کر لیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم میری دیشنی شیرنی بنو گے غصے میں جو میرے بال نوچ دے گی، لیکن تمہاری یہ خاموشی تم پر بالکل نہیں جچ رہی۔ اعظم کی نظر اس کے ہاتھوں پر بنے ڈیزائن اور چوڑیوں پر گیا تو اعظم نے نرمی سے ان چوڑیوں کو چھوا۔ اس کے ایسا کرتے ہی لیزا اس سے دور ہوئی اور چوڑیاں اپنی کلائی سے نکال کر فرش پر پھینک کر توڑ دیں۔ اب وہ اپنے ہاتھوں پر بنا ڈیزائن غصے سے مٹا رہی تھی۔ اعظم گہرا سانس لے کر اس سے قریب ہوا اور اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ بس کر تم نہ غصہ میری جان، اور بس ذرا اپنی انگریزی بول کر سر کھا لو میرا، اعظم نے نرمی سے کہا لیکن کچھ کہنا تو دور لیزا نے اس کی جانب دیکھا تک نہیں تھا۔ اعظم نے گہرا سانس لے کر اس کی ٹھوڑی کو چھوا
اگر تم ضدی ہو تو میں بھی ضد میں تم سے بڑا ہوں، تمہیں منا کر ہی دم لوں گا۔ اتنا کہہ کر اعظم اس کی ٹھوڑی چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا اسے اپنی چوزی کو کیسے منانا تھا۔ یہ آپ کے لیے چودھری جی نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں آپ اسے پہن کر تیار ہو جائیں۔ روپ نے ایک ڈبہ لیزا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن لیزا تو ایسے تھی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ پلیز چودھرائن جی، اب غصہ تھوک دینا۔ مانا اس سے غلطی ہوئی، لیکن انہوں نے آپ سے معافی تو مانگی ہے نا۔ روپ نے بھی وہ ڈبہ اس کے پاس رکھ کر اسے سمجھایا، اور ابھی بھی وہ آپ کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روپ لاچارگی سے کہہ رہی تھی اور لیزا مسلسل اسے نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ آپ کا دکھ سمجھ سکتی ہوں، آپ کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے، لیکن کسی کو موقع نہ دینا زیادتی ہے۔ اس بات پر لیزا نے روپ کی جانب دیکھا تو روپ نے شکر کا سانس لیا۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں چودھرائن جی، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی۔ کبھی سوچا ہے آپ کی غلطی پر اگر کوئی آپ کو معافی مانگنے کے باوجود بھی معاف نہ کرتا تو آپ کو کیسا لگتا؟ روپ نے اپنا ہاتھ لیزا کے کندھے پر رکھا، بس ایک بار خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھے، باقی آپ خود سمجھدار ہیں۔ اتنا کہہ کر روپ وہاں سے چلی گئی، اور لیزا کتنی ہی دیر اس کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ پھر کافی سوچنے کے بعد وہ اٹھی اور اس ڈبے کو پکڑ کر واش روم میں گھس گئی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی، جہاں اعظم بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ لیزا کو ایک نظر دیکھتے وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج اس نے اپنی چوزی کو کالے رنگ کا جوڑا دیا تھا، جس میں اس کی گوری رنگت مزید نکھر کر اس سے پہلے سے کبھی کہیں زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ لیزا خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تو اعظم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن لیزا فوراً اپنا ہاتھ واپس کھینچ گئی۔ اعظم کے اشارہ کرنے پر ملازمہ نے ایک کالی چادر لیزا کو اوڑھا دی۔ چلو، اعظم نے اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور اپنی گاڑی میں لے آیا۔ رات کے سائے آسمان پر لہرا رہے تھے، اور لیزا بس خاموشی سے اس کے ساتھ کار میں بیٹھی تھی۔ منزل پر پہنچ کر کار روکنے پر لیزا اعظم سے پہلے ہی گاڑی سے نکلی، اور اس جگہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہی میلہ تھا جہاں وہ کل آئی تھی، لیکن کل کے ہجوم کے برعکس آج میلے پر دکانداروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ تم آزادی سے میلہ گھومنا چاہتی تھی نا، بغیر کسی روک ٹوک کے؟ لو میری ملکہ، یہ سب تمہاری ملکیت میں ہے، جو دل میں آئے کرو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ اعظم نے اپنی بات کہہ کر غلام کو اشارہ کیا تو اس نے اعظم کو یہ بات کو انگلش میں دہرا دیا۔ آج اس جگہ پر بس میری ولایتی چوزی کا راج ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ غلام کے یہ بات بتانے پر لیزا نے ایک نظر اس میلے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے چلنے لگی۔ اعظم بھی اپنی کمر پر ہاتھ باندھتا اس کی پیش قدمی میں چلنے لگا۔ ہر اسٹال پر موجود دکاندار انہیں حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے التجا کر رہا ہو ایک بار گاؤں کے چودھری چودھرائن اس کی دکان پر آ جائیں۔ آخرکار لیزا آسمانی جھولے کے پاس رکی اور کچھ سوچ کر اس کی ایک ڈولی میں بیٹھ گئی۔ اس کی پسند اعظم کو اس کے لیے پسند نہیں آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا اور تیکھی نظروں سے جھولے کو مالک کو دیکھا۔ اگر میری بیوی کے چہرے پر خوف کی ایک شکن بھی آئی تو تمہارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ اعظم کے حکم پر جھولے والے نے گھبراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور جھولا شروع کیا۔ لیزا بس خاموشی سے بیٹھی جھولے سے نظر آنے والے منظر کو دیکھ رہی تھی، اور اعظم اسے تیسرے چوتھے چکر کے بعد جب ان کی ڈولی سب سے اوپر پہنچی تو جھولا اچانک ہی رک گیا اور پورے میلے کی لائٹ چلی گئی۔ لیزا نے گھبرا کر اعظم کی جانب دیکھا۔ گھبراؤ مت، کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اعظم نے نیچے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ویسے چوزی، ناراضگی کی پکی ہو تم؟ کافی، شاید اپنے پیروں میں گرا کر ہی مانو گی۔ کیسی بات ہے نا، تم چھوٹی چھوٹی سی لڑکیاں ایک ہٹے کٹے مرد کو اپنے پیروں میں جھکانے کی طاقت رکھتی ہو، اور ہم مرد خود کو طاقتور سمجھتے ہیں۔ اعظم نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، لیکن لیزا تو ایسے وہاں دیکھ رہی تھی جیسے وہاں تنہا ہو۔ اعظم نے گہرا سانس لے کر آنکھیں موند لی اور ڈولی کو ہلکا ہلکا سا جھلانے لگا۔ اعظم نے اس دشمن جاں کو دیکھتے ہوئے گانا گایا، اور اس کا گانا ختم کرتے ہی میلے کی لائٹ آ گئی۔ لیزا نے اس روشنی کی جانب دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اتنی اونچائی سے اس کی نظر پورے میلے پر جا رہی تھی، اور جیسے دکانوں کو سیٹ کیا گیا تھا، سب کی لائٹیں مل کر ایک بڑا سا سوری لکھ رہی تھیں۔ لیزا نے حیرت سے اعظم کو دیکھا تو اعظم نے بھی اپنے ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ سوری! اعظم کے منہ سے وہ الفاظ اور اس کی اس کاوش کو دیکھ کر لیزا کا دل کہ اپنا سارا غصہ بھول جائے، لیکن نہیں، وہ اس شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ کوئی غلام نہیں، جس پہ جب دل کیا ہاتھ اٹھا لیا وہ اس کی بیوی تھی، اس سے دی جانے والی عزت کی حقدار تھی وہ۔ لیزا نے اپنا چہر منہ پھیر لیا تو اعظم نے گہرا سانس لے کر جھولے والے کو اشارہ کیا تو جھولا جلنے لگا، اور اس نے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ نیچے اتر کر جھولی کی دکان پر گئی، جبکہ اعظم ابھی بھی اس کے پیچھے تھا۔ لیزا نے ایک پینڈنٹ ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا اور اسے واپس رکھ کر مڑنے لگی تو دکان پر بیٹھی عورت نے اسے ایک کاغذ دیا۔ لیزا نے حیرت سے اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو اوپر سوری لفظ لکھا دیکھ کر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ وہ پھر بھی ہر چیز کو نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی تو اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو ہاتھ پر طوطا بٹھائے وہاں بیٹھا تھا۔ لیزا اس کے پاس گئی اور نرمی سے اس طوطے کو چھوا۔ سوری میری چوزی، سوری، سوری! طوطے کے بولنے پر لیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔
اس نے غصے سے طوطے کے مالک کو گھورا جو گھبرا کر اعظم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لیزا کے غصے سے وہاں سے جانے پر اعظم مسکرا کر اس کے پیچھے آیا تو اس کی نظر لیزا پر پڑی جو ایک دکان کے باہر کھڑی حسد بھری نظروں سے اس دکان میں جھانک رہی تھی۔ اعظم نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو نظر ایک بڑے سے ٹیڈی بیئر پر پڑی۔ کتنے کا ہے یہ؟ اعظم نے دکاندار سے پوچھا۔ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے چودھری جی، آپ کو صحیح نشانہ لگا کر انعام میں جیتنا ہوگا۔ دکاندار کی بات پر اعظم کے ماتھے پر بل آئے اور اس سے جیب سے پیسے نکال کر دکاندار کو دیے۔ دکاندار کے ایک تیر پکڑانے پر اعظم نے اپنے سامنے موجود 20-30 غباروں کو دیکھا اور پھر ایک غبارے کا نشانہ لے کر تیر پھینکا، لیکن وہاں سے چاکلیٹ انعام میں نکلتا دیکھ اعظم کے ماتھے پر بل آئے۔ وہ ہر بار کوشش کرتا رہا اور تقریباً 15ویں کوشش کے بعد ایک غبارے کے پیچھے سے ٹیڈی نکلا تو دکاندار نے شکر کا سانس لے کر ٹیڈی اعظم کو پکڑا دیا۔ اعظم نے ٹیڈی لیزا کی جانب بڑھایا جو حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیزا نے جیسے ہی خود سے آدھے ٹیڈی کو باہوں میں لیا تو ٹیڈی میں سے سوری کی آواز لیزا کے کانوں میں آئی۔ سب کو اعظم کی خود کو منانے کی سازش سمجھتے ہوئے لیزا کے ماتھے پر بل آئے، لیکن پھر ایک مسکراہٹ خود بخود اس کی ہونٹوں پر آئی جسے چھپانے کے لیے اس نے اپنا چہرہ ٹیڈی کی نرم گردن میں چھپا لیا۔ اٹس اوکے، لیزا کی ہلکی سی سرگوشی پر اعظم کو ایسے لگا اسے پورا جہاں مل گیا ہو۔ اعظم نے 2 انگلیاں ہونٹوں میں رکھ کر سیٹی بجائی تو لیزا نے آنکھیں پھیلائی اسے دیکھا۔ مبارک ہو بھائیو، میری محنت کامیاب ہو گئی ہے، مان گئی تم سب کی چودرائیں۔ اعظم کی بات پر وہاں موجود ہر آدمی تالیاں بجانے لگا اور لیزا یہاں وہاں حیرت سے دیکھتی اعظم کو دیکھنے لگی۔ تم نے یہ سب صرف مجھے منانے کے لیے کیا؟ لیزا نے حیرت کی انتہا سے پوچھا۔ اسے آج تک اپنا آپ اس قدر خاص نہیں لگا تھا۔ اور یہ غلامی آج آپ یہاں تیری بھابھی پھر سے شروع ہو گئی ہے یہ نگوڑی انگریزی۔ اعظم کے بلانے پر غلام فوراً وہاں آیا اور لیزا سے پوچھنے لگا کہ اس نے اعظم کو کیا کہا۔ لیزا کے سوال دہرانے پر غلام نے مسکراتے ہوئے اعظم کو اس کا سوال بتایا، لیکن اعظم اس سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کے پاس آیا اور نرمی سے اس کا گال سہلایا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، تمہاری ناراضگی ختم کرنے کے لیے تو زمین و آسمان ایک کر دے یہ چودھری۔ غلام کی یہ بات انگلش میں دہرانے پر لیزا کے رخسار گلابی ہو گئے، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اعظم کو کیا جواب دے۔ مجھے بھوک لگی ہے، لیزا نے منہ بنا کر کہا تو اعظم کے ساتھ ساتھ غلام نے بھی سکھ کا سانس لیا، کیونکہ وہ پاگل لڑکی نے غصے میں کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اس کے بھوکے ہونے کی وجہ سے اعظم نے بھی خود پر کھانا حرام کر رکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، آؤ چوزی تمہیں بتاؤں کھانا کسے کہتے ہیں۔ اعظم نے لیزا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس اسٹال پر لے آیا جہاں ایک آدمی تکے اور سیخ کباب تیار کر رہا تھا۔ کباب اور تکے سامنے آنے پر بھوک کی وجہ سے لیزا کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ جلدی سے ایک بوٹی پکڑ کر اپنے ہونٹوں تک لے گئی، لیکن پھر ایک خیال کے تحت اس کا ہاتھ ہونٹوں کے پاس ہی رک گیا۔ اس نے ایک نظر اعظم کو دیکھا اور پھر وہ بوٹی اعظم کے ہونٹوں کے سامنے کر دی۔ اعظم نے مسکراتے ہوئے اس بوٹی کو منہ میں لیا اور سیخ کباب کا ٹکڑا توڑ کر لیزا کو کھلایا۔ یمی، مزیدار ذائقے پر لیزا نے آنکھیں موند کر کہا تو اعظم کی آنکھوں میں حرارت اتری۔ یمی، یہ نہیں میری چوزی تم ہو جو بس گھر جا کر ایک بار پھر سے ان گلابی لبوں کا جام چکھنے دوگی تو عنایت ہوگی تمہاری۔ اعظم شدت سے کہتے اسے کھانا کھلا رہا تھا، لیزا اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ ضد اور جنون کی راہ پر چلنے والے آج عشق کی پراج پر پہنچے تھے، لیکن دونوں ہی اس بات سے انجان تھے کہ ایک دوسرے کے لیے وہ جینے کی وجہ بنتے جا رہے تھے۔